Today's topic is Model of Progress by Edward de Bono. Edward de Bono ने प्रोग्रेस के दो मॉडल दिए हैं. एक को आप इनपुट मॉडल कह सकते हैं और दूसरे को स्विच मॉडल. फॉर द प्रोग्रेस एंड फॉर द रैपिड प्रोग्रेस we must know the switch model and as well as the input model. जब हमें पता होगा कि कौन कौन से मॉडल हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये पैटर्न है उनकी प्रोग्रेस का, तो फिर हमारे पास बेहतर हम पोजीशन में हैं क्योंकि हम उस पर इनपुट दें. क्यों? प्रोग्रेस तो हमने करनी. ह्यूमन बीइंग हमेशा से प्रोग्रेस करते आ रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या है? हमें अब रैपिड प्रोग्रेस करनी, क्योंकि अब कैटाक्लिस्मिक और स्कोपिक जो है वो चेंजेस आ रही हैं. दो मुश्किल लफ्ज़ नहीं, मतलब बहुत जल्दी चेंजेस आ रही है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रही. पहले प्रोग्रेस होती थी बहुत स्लो. अब प्रोग्रेस जो है वो बहुत रैपिड हो चुकी. तो उसको मैच करने के लिए आपको प्रोग्रेस का पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है. इनपुट मॉडल में एडवर्ड डे बोनो के मुताबिक कि एक हम चलते हैं, ऐसे चल पड़े, आगे मूव किया तो कोई यहां से टेक्निकल इनपुट जो है आ जाता है, वो इस टेक्नोलॉजी को या किसी कॉन्सेप्ट को बेहतर कर देता है. फिर हम ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी हम प्रोग्रेस कर गए मजीद. ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर कोई इनपुट आ जाता है, उसमें फिर मजीद प्रोग्रेस हो जाती है. फिर इनपुट आ जाता है, फिर मजीद को टेक्निकल इनपुट आ जाता है, कोई कंसेप्चुअल इनपुट आ जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर और उस कंसेप्ट के अंदर मजीद बेहतरी आती जाती है. ठीक है, एक मॉडल तो ये हो गया. अब हम स्विच करते हैं. स्विच का मतलब होता है दूसरी जगह जाना. स्विच करते हैं स्विच मॉडल के. अच्छा, एडवर्ड बोनो ने कहा स्विच मॉडल के अंदर कि हम करते क्या है कि एक पैटर्न बनाते हैं प्रोग्रेस का. ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट बनाया. ठीक है, हमने उसको चलाया, कोई नजरिया लिया, कोई कॉन्सेप्ट लिया, आइडियोलॉजी, आगे चले, बाद में पता चला वो गलत है, हमने फिर वापस आ गए. ठीक है, हमने अनलर्न किया उसको और दोबारा से जीरो पे आ गए. सिर्फ इतना ही लर्न किया कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं था. फिर चल पड़े, कोई और कॉन्सेप्ट लिया, आगे गए, फिर पता चला कि नहीं वो आइडिया हमारा गलत था, फिर वापस आ गए, फिर जीरो. ठीक है, फिर आगे चल पड़े, फिर पता चला कि वो आइडिया गलत था, फिर यानी हम ट्रायल एंड एरर करते जाते हैं. ठीक है, और वापस स्विच करते हैं बैकवर्ड ओरिजिनल पोजीशन में, अनलर्न करते हैं चीजों को और फिर आगे चलते हैं. ये बड़ा स्लो होता है. ये जो मॉडल है, दिस इज वेरी फास्ट, दिस इज वेरी स्लो, दिस इज वेरी सिस्टमैटिक. ये इतना सिस्टमैटिक नहीं है. ठीक है, हैप्पैज़र्ड है, ट्रायल एंड एरर होता है. समझने के लिए जरूरी है कि एक आध मिसाल हम समझ लेते हैं. एक मिसाल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. अब ये देखें, ये चेस्ट जो है या ट्रंक जो है, डू यू नो व्हाट इज चेस्ट और ट्रंक? चेस्ट बक्से को कहते हैं. ये देखना, ये चेस्ट है. ऑल द इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑफ द बॉडी इस बक्से के अंदर है, तो इसलिए यानी चेस्ट को बक्से के मैंने में इस्तेमाल किया. ट्रंक, दरख्त का जो तना है उसको ट्रंक कहते हैं, और उसकी जो सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उस ट्रंक के अंदर होती हैं. तो इसलिए चेस्ट भी कहते हैं, ट्रंक भी कहते हैं, उर्दू में संदूक कहते हैं, बक्सा कहते हैं. ठीक है, छोटी पेटी, ये एक ही कैटेगरी. तो जो ये जो चेस्ट है, दिस वॉज क्रिएटेड बाय इजिप्शियन. मिस्रियों ने इसको सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और ये शुरू में वुड के बने होते थे या वोवन रीड उनकी खास, मिस्र दरिया नाइल के किनारे एक रीड प्लांट है. ठीक है, पेपिरस, तो उसको वोवन करके ये बनाते थे. ठीक है, ये कोई 3000 BC पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी आज से 5000 साल पहले. अब शुरू में जो चेस्ट बने हैं, बक्से बने हैं, ट्रंक बने हैं, तो वो उसमें अब ये वुड के होते थे, बड़े हैवी, फिर मेटल्स के भी बनते रहे, बहुत सारे मटेरियल्स के ये बनते रहे, और फिर ग्रेजुअली इसमें वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इसमें ये लाइटर जो हैं वो सूट केस वगैरह बनने शुरू हो गए. फिर नाम भी आहिस्ता आहिस्ता इनके चेंज हो गए, सूट केस कहना शुरू कर दिए, पॉलिएस्टर के बनने शुरू हो गए, लेदर के बनने शुरू हो गए. ठीक है, और इसी तरह एक्राइलिक एक चीज़ होती है, ठीक है, उसके बनने शुरू हो गए. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी के सूट केस. अब सूट केस में आप ट्रैवलिंग करते हैं. अब सूट केस का इशू क्या था? सूट केस में सारा आपने कपड़े, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो उसमें भर ली हैं. तो सूट केस उठाते कैसे? सूट केस उठाने का या तो सर पे उठाएं, सूट केस ज़्यादा हैवी होता है और किसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सारे उठाते हैं तो वो सारी गर्दन और जो बैक बोन है उस पर प्रेशर पड़ता है. अच्छा, या फिर उसको कंधे पे रख लें, कंधे पे रखें तो कंधा ही सारा नीचे चला जाता है. या फिर अगर छोटा सूट केस है तो उसको बगल में ऐसे रखें, वो थोड़ी देर के बाद सारा ऐसा, ये भी बंदा ऐसे दाएं दाएं लटकता है, वो जा रहा होता है. या फिर उसके साथ हैंडल होता है, उसको उठाएं. और मेथड्स आर कम्बरसम का मतलब होता है तकलीफ थे. तो अब एक अमेरिकन था, बर्नार्ड डी सैडो बंदा था, उसके ज़हन में एक आइडिया है. उसने क्या किया? उसने 5000 साल पहले दो आइडिया इकट्ठे कर दिए, मर्ज कर दिए. 5000 साल पहले संदूक बना था, यानी चेस्ट बना था, ट्रंक बना था, सूटकेस बना था. सूटकेस की अर्ली फॉर्म कह सकते, वो 5000 साल पहले बना था. और तकरीबन
5000 سال پہلے ہی جو میسوپوٹامیہ کے لوگ ہیں انہوں نے ویل بنایا تھا. 5000 نہیں بلکہ 5500 کہہ لیں ایگزیکٹلی پر, لیکن سمجھنے کے لیے 5000 ہی کہہ لیں. ٹھیک, اب 5000 پہلے اس نے 2 چیزیں بھی دریافت ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, میسوپوٹامیہ نے کر دیا تھا, چیسٹ بھی جو ہے ایجپشین نے کر دیا تھا. اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, اس نے کیا کیا, اس کے ذہن میں آیا کہ میں ویل کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں. ویل کا سائز چھوٹا کر کے اس نے سوٹ کیس کے نیچے 4 ویل لگا دی, 1 2 3 4 ویل لگا دی. جو ہی اس نے یہ لگائی 1970 کی بات, اور 1972 میں اس کو پیٹنٹ مل گیا تھا. تو اس کو پھر پش کرنا پڑتا تھا. آپ پش کر کے لے جا رہے ہیں, نو میٹر, آپ ایسے سے پش کر کے اس کو جہاں مرضی لے جائیں. اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سر پہ اٹھائیں, کندھے پہ اٹھائیں, بغل میں ماریں یا اٹھائیں, ہاتھ سے اٹھائیں, یا پورٹر لیں. پورٹر لینا پہلے تو ہائر کرنا پڑتا تھا. پرابلم سالو آل اوور دا ورلڈ. اس کا بہت سارا سوٹ کیس جو ہے وہ بکا. یہ والا 4 ویل چلا, اس کو کہتے تھے رولنگ لگیج. رولنگ لگیج اس کا نام تھا. یعنی اس طرح سے ان پٹ آئی, ٹھیک ہے, تو سوٹ کیس جو ہے اس میں آسانی پیدا ہو گئی اور پروگرس ہو گئی. اچھا, ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے, ٹھیک ہے, اور 1987 کے اندر, ٹھیک ہے, ایک رابرٹ پلاتھ امریکی پائلٹ تھا. ٹھیک ہے, اس نے ایک اس میں اسی میں تھوڑی سی ایک اور ان پٹ دے دیا. اس نے ان پٹ کیا دے دیا, اس نے ان پٹ یہ دے دیا کہ 4 ویلز کی جگہ 2 ویل لگا دی. ہینڈل اس نے لانگ کر دیا. اب اس کو جو ہے پل کرنا پڑتا تھا. جو سیڈو کا تھا اس کو پش کرنا پڑتا تھا, اس کو پل کرنا پڑتا تھا. پلنگ میں لوگوں نے ذرا ایسے چلتے جا رہے ہیں, پیچھے نال کھینچتے چلے جا رہے ہیں. چونکہ صدیوں سے عادت ہے کہ بکری ہم پالتے رہے ہیں اور دوسرے جانور رکھتے رہے ہیں, اونٹ جو بھی پالتو تھے, تو اس کو رسی باندھ کے تو ہم ایسے کھینچنے کی, یہ ایک انسان کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ پل اچھی طرح کر رہتا ہے بجائے پش کرنے. اچھا, دوسرا ایڈوانٹیج کیا تھا کہ اس کے جو 4 ویل ہیں تو وہ صرف پلین سرفیس پہ اس کو آپ اس کو چلا سکتے تھے. جہاں پہ پلین, ایئرپورٹ ہے پلین ہے, ریلوے اسٹیشن ہے پلین ہے, وہاں تو چل رہا تھا. لیکن جہاں پہ بمپی جگہ ہے یا سیڑھیاں آ گئی وہ فیل ہو جاتا تھا. اب یہ اس کے 2 ویل ہیں, یہ فیل نہیں تھا ہوتا, بمپی جگہ پہ بھی چل جاتا تھا. تو اس کے کچھ ایڈوانٹیجز تھے. یعنی ٹیکنالوجی ان پٹ, ٹیکنیکل ان پٹ آیا اور یہ مزید جو ہے وہ بہتر ہوگی. اب مزید بہتر ہوگی, پھر ان پٹ آ گیا. 2014 میں ایک نیا ان پٹ آ گیا. وہ نیا ان پٹ کیا آیا کہ اسمارٹ سوٹ کیس. اسمارٹ سوٹ کیس کیا چیز ہے, سیلف ڈرائیونگ لگیج ہے. اس کے اندر بیٹری لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر GPS سسٹم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اسمارٹ فون کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے, وہ خود ہی چلتا ہے. اس کا آگے کیمرہ لگا ہوا ہے, اس کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے اٹھائیں تو خود ہی ویٹ بھی بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اپنا موبائل چارج کرنا ہے تو اس کے ساتھ USB پورٹ ہے, اس میں اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں. تو وہ اپنا سیلف پروپیلر بڑا خوبصورت ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے عام طور پہ جو پالتو کتا ہے وہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اگر ہو سکا تو میں ویڈیو اس کی ٹکڑا چھوٹا سا ڈال دوں گا. اچھا, اب اس میں اور کیا فیچر ہے ڈال دیا انہوں نے, اور ایک فیچر یہ ڈال دیا کہ اگر آپ کا موبائل کسی وجہ سے خراب ہو گیا, گڑبڑ ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسمارٹ بینڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہاتھ میں پہن لیتے ہیں. وہ جو ہی تھوڑا سا دور جائے گا تو وہ الارم بجائے گا کہ آپ کا سوٹ کے ذرا دور جا رہا ہے, انہوں قابو کرو. تو اس میں اتنے زیادہ فیچر ہیں. اچھا, اس کو آٹو لاک ہے, آپ یہیں سے موبائل سے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں, سارا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے یہ سسٹم نہ ہو, ہینڈل نکال لیں تو دوسرا کام کر لیں, وہ دوسرا بھی آپریشنل ہے. یعنی دیٹ ہیز گاٹ اے لاٹ آف فیچر. اسمارٹ لاک اس کے اندر موجود ہے. لیکن 2018 میں اس کو بین کر دیا گیا. ان سوٹ کیسوں کو, اسمارٹ سوٹ کیسوں کو بین کر دیا گیا جن میں بیٹری نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ریموویبل بیٹری نہیں تھی, چونکہ اس میں کچھ اگر بیٹری اندر ہے تو اس میں کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو اب ریموویبل بیٹریز کے والے جو ہیں وہ آ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سوٹ کیس سے اپنا سفر شروع کیا. ان پٹ آتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پروگرس ہوتی جا رہی. یہ ٹیکنیکل ان پٹ ہے, یہ ٹیکنیکل ان پٹ کی مثال. پھر ان پٹ آیا, پھر وہ مزید بہتر ہو گیا, پھر ان پٹ آیا اور کمال کی چیز جو ہے وہ بن گئی. تو جس طرح ایک پیٹرن یہ ہے کہ ان پٹ آتا جاتا ہے اور پروگرس جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے. ان پٹ آتا ہے, پروگرس ہوتی جاتی ہے, ان پٹ آتا جاتا ہے, پروگرس ہوتی ہے, ٹیکنالوجی بڑھتی جاتی ہے, کنسپٹ بڑھتا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی سبجیکٹ ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے. اب ہم سوئچ کرتے ہیں سوئچ ماڈل کے. اچھا, اس کو سمجھانے کے لیے ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ اپنے ٹیکنیکل ایگزامپل لیے, یہاں پہ کوئی کانسیپٹ یا سائنس, پیور سائنس لے لیتے ہیں. ملیریا کو ہم فار ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. ملیریا کو ہر آدمی جانتا ہے, جانتے ہو کہ نہیں جانتے, لیکن میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ملیریا کتنا پرانا ہے اور کتنا خطرناک رہا ہے, کیونکہ اب ملیریا کی وہ خطرہ ہے اس کا نہیں رہا. ملیریا جو ہے اگر اس کے ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو میسوپوٹامیہ, ٹھیک ہے, میں تقریباً 4000 سال پہلے وہ کلے کی ٹیبلٹس ملی ہیں, وہ مٹی کی تختیاں جو ہیں وہ ملی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ شو کر رہے ہیں کہ کوئی پیریوڈک فیور ہے, ٹھیک ہے, وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ملیریا ہے. یعنی لوگوں نے جو اس کو ریڈ کیا ہے ان کو, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 4000 BC میں ملیریا موجود تھا, یعنی آج سے 6000 سال پہلے کا ریکارڈ بھی موجود ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسنٹلی جو ملیریا کی جو اینٹی جین ہے وہ ان کی جو ایجپشین ریمینز ہیں ان کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے.
تو یہ تقریباً 3000 BC یعنی 5000 سال پرانی یہ بات ہے. تو سو ملیریا از ویری لانگ ہسٹری ود ہیومن بینگ، وہ تنگ کرتا آ رہا ہے، یعنی اس میں ایشوز ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں. پھر ملیریا نے اگر اس کی سیویرٹی یعنی اس کی اگر آپ شدت کو دیکھیں تو ملیریا نے پچھلی جو 20th سینچری تھی اس میں 300 ملین ڈیتھس ہوئی ہیں اس وجہ سے، یعنی جو بھی ڈیتھ ہے 5% ملیریا کی وجہ سے ہو رہی تھی. اور یہ نہیں کہ ملیریا ویسے ختم ہو گیا، کنٹرول تو خاصا ہو گیا، لیکن اب یہ ہے کہ پچھلے 2017 میں غالباً 219 ملین بندوں کو ملیریا ہوا تھا اور 4,35,000 بندے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی. 4-4.5 ابھی تک اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی. یہ میں نے ایسے بریف انٹرو دیا ہے کہ اس لیے میں نے دیا ہے ملیریا کا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی خطرناک ہونے کا اتنا پتہ نہیں ہے، چونکہ اب یہ اتنا ڈینجرس نہیں رہا. اب اس کی پروگرس کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، اس سوئچ ماڈل کی مثال ہم دیکھتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم یہاں سے چلے ملیریا کی، اب ڈائگنوز کرنا تھا کہ ملیریا کا کاز کیا ہے. چونکہ کاز پتہ لگے گا تو پھر اس کا کیور آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہپوکریٹس جو ہے یہ فادر آف میڈیسن ہے، اس نے 400 BC میں کنسپٹ دیا کہ جو ملیریا ہے دس از ڈیو ٹو دی اپیئرنس آف سیریس اے. سیریس اے اس کو ڈارک سٹار بھی کہتے ہیں، اس کو سیریس بھی کہتے ہیں. ویسے سیریس کا مطلب گریک میں ہوتا ہے گلوئنگ یا اسکارچنگ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سٹار ہے اور جو ہمارے اسکائی کے اوپر سب سے برائٹسٹ سٹار ہے اور سورج سے 25 گنا زیادہ یہ چمکتا ہے، یعنی اس کی لائٹ سورج سے 25 ٹائم زیادہ ہے. ویسے فاصلے پہ چکا ہے تقریباً 8.6 لائٹ ایئر کے فاصلے پہ ہے، تو اس لیے نہیں پتہ لگتا، لیکن سٹار جب آپ دیکھتے ہیں عموماً ڈان کے وقت یعنی صبح کے وقت یہ مشرق کی طرف نظر آتا ہے. تو یہ اپیئر ہوتا ہے یعنی یہ نظر آتا ہے تقریباً لیٹ سمر کے اندر اس کو اور ارلی آٹمس کے اندر یہ اپیئر ہوتا ہے. تو ہپوکریٹس نے کہا کہ سیریس سٹار جو ہے نکلتا ہے تو ملیریا ہو جاتا ہے. اب جب وقت آگے گزرا پتہ لگا کہ ملیریا جو ہے وہ سردیوں میں بھی ہو رہا ہے، ملیریا سیریس سٹار نکلنے سے پہلے بھی ہو رہا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ پتہ لگا کہ یہ غلط ہے. اب آپ نے کیا کیا، کانسیپٹ غلط ہو گیا، آپ کی جو آپ نے جو اس کی وجہ بتائی تھی کاز وہ غلط ہو گئی، اب واپس آ گئے ٹرل پیچھے زیرو پہ آ گئے. لیکن ایک لیسن لرن کر لیا کہ یہ سیریس سٹار کی وجہ سے نہیں ہوتا. اب پھر آگے چل پڑے، آگے چلے تو پھر کیا ہو گیا، ایک چائنیز سائنٹسٹ تھا نیشن تقریباً 270 BC میں، اس نے کہا کہ جو ملیریا ہے 3 ڈیمنز کی وجہ سے ہوتا ہے. ڈیمن جانتے ہو، ڈیمن کا مطلب ہوتا ہے شیطان، ڈیمن کا مطلب ہوتا ہے ایول اسپرٹ، ڈیمن کا مطلب ہوتا ہے اور بھی اس کے گھوسٹ، بھوت، ان معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے ڈیمن بذات خود بڑا ایک پاپولر لفظ ہے. تو وہ کہتا ہے 3 ڈیمنز ہیں، ان کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے. چونکہ ملیریا کی جو سمٹم ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہوتی، پھر چل ہوتی، بندہ کانپتا ہے، جتنے مرضی اوپر آپ کمبل رضائیاں لیتے ہیں وہ شیور نہیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے، اور پھر فیور ہوتا ہے، ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پسینے آگے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا 3 ڈیمن ہے، ایک ڈیمن نے ہیمر اٹھایا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہیمر مارتا ہے تو سر میں درد ہوتی. دوسرے ڈیمن نے پیل آف واٹر، کولڈ واٹر اٹھائی، ٹھنڈے پانی کی بالٹی لی، وہ ڈیل دیتا ہے بندے پہ، تو اس کو سردی لگنی شروع ہو جاتی. اور تیسرا ڈیمن جو ہے اس نے سٹوو یعنی چولہا پکڑا، وہ چولہا لے آتا ہے اور بندے کو بخار چڑھ جاتا ہے. اب یہ کچھ دیر یہ لوگوں نے مان لیا اور بعد میں انہوں نے کہا یہ ایک ہی چکر ہے. ٹھیک ہے، آئیڈیا غلط ہے، پھر واپس. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ سوئچ کر کے بیکورڈ آ جاتے ہیں. پھر ادھر آگے چلے، اس بعد میں یورپ میں یہ ملیریا پھیل گیا. تو یورپ کے اندر یہ رامن تھے، رامن نے اس کا کہا کہ یہ بیڈ ایئر کی وجہ سے ہوتا ہے. چونکہ جو مارشی ایریا تھا، سویمپی ایریا تھا، دلدل سمجھ لیں، چھپڑ سمجھ لیں، تو اس کے قریب انہوں نے آبزرو کیا کہ زیادہ لوگوں کو ملیریا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو مارشز ہیں یا سویمپی ایریاز ہیں ان میں سے بیڈ ایئر نکلتی ہے، اس بیڈ ایئر کی وجہ سے بندے کو ملیریا ہو جاتا ہے. تو ملیریا کا لفظی مطلب بھی میل کا مطلب ہوتا ہے بیڈ، ایریا بین ایئر یعنی بیڈ ایئر، لفظی مطلب آج بھی اس کا وہی ہے کہ بیڈ ایئر کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، بعد میں پتہ چلا نہیں یہ تو کیسی بات نہیں، بندے دور دور علاقوں میں جہاں کوئی مارشز نہیں ہے، کوئی سویمپس نہیں ہے، کوئی چھپڑ اور تالاب اور یہ نہیں ہے، وہاں بھی لوگوں کو ملیریا ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ آئیڈیا بھی غلط ہے، چلو جی واپس چلو، اور واپس ٹور پڑے. اب ٹھیک ہے، واپس گئے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کچھ چیزیں آپ کراس کرتے جا رہے ہیں کہ یہ وجہ بھی نہیں ہے، یہ وجہ بھی نہیں ہے، یہ وجہ بھی نہیں ہے. پھر آگے چلے تو ایک لیویران تھا، فرینچ ڈاکٹر تھا، تقریباً اس نے 1880 کے اندر لیبران نے کہا، اس نے کہا کہ جو ملیریا ہے یہ پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اس پیراسائٹ کا نام کیا ہے، پلازموڈیم. یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی. کیوں؟ 3 لاکھ پیراسائٹ ہیں. اس نے نہ صرف یہ بتایا کہ پیراسائٹ کی وجہ سے، بلکہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ پلازموڈیم پروٹوزوا اس کی فیملی ہے، اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سائنس پڑھا ہوگا لازمی طور پہ، اکثر لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ بڑی، اس کو بعد میں نوبل پرائز بھی ملا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، 1897 کے اندر سر رونلڈ راس، ٹھیک ہے، یہ بھی برٹش ڈاکٹر تھا، انڈیا میں بہت سارا اس نے ٹائم گزارا ہے. تو
اس نے بتایا کہ جی یہ ملیریا جو ہے اینوفلیز ماسکیٹو جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس نے اینوفلیز لیا اور اس کی لائف سائیکل بھی دیکھا, اور پہلے ملیریا پیشنٹ کو دیا, پھر اس کو اسٹامک کی دیکھتا رہا. ٹھیک ہے, اب یہ ڈسکوری بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ جو ماسکیٹو ہے اس کی کوئی 3000 اسپیشیز ہیں. اب اس نے ایک اسپیشی پن پوائنٹ کر دی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے رہے, پھر آگے یہ بات چلتی. تو رزلٹ کیا نکلا پھر اس کی, جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ماسکیٹو کی وجہ سے ہے, پتا چل گیا یہ پلازموڈیم کی وجہ سے ہے, پھر اس کے بعد اس کی میڈیسن بنی, اور اب ملیریا وہ جو اتنی تباہی مچاتا تھا وہ تباہیاں ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب ملیریا سیف ہو گئی. تو یہ دوسرا ماڈل ہے سوئچ ماڈل. یہ سلو ہوتا ہے, اس میں ٹرائل اینڈ ایرر آپ دوبارہ آ جاتے ہیں, اور یہ صرف اس نہیں سائنسز کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, ایون لٹریچر کے اندر بھی ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور پھر اس کو ریورسل ہو جاتی. تو دیز آر دا ٹو ماڈلس آف پروگرس گیون بائی ایڈورڈ ڈی بونو. اب ایڈورڈ ڈی بونو اس کے اندر کیا کہتا ہے؟ ایڈورڈ ڈی بونو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لیٹرل تھنکنگ یوز کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کریٹو تھنکنگ یوز کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں ان پٹ دیں گے, کریٹو ان پٹس دیں گے, تو آپ کی پروگرس جو ہے وہ ہوگی اور ریپڈ ہوگی. اور یہ ماڈل جو ہے ان پٹ ماڈل, یہ زیادہ پاپولر ہے کیونکہ یہ ریپڈ ہوتا ہے, یہ سلو ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری ٹائم کنزیومنگ ہے, سینچریز لگ جاتی ہیں. اس میں یہ سسٹمیٹکلی چل رہا ہے, خواہ ٹیکنالوجی ہو, خواہ سائنسز ہوں, ایون دوسری فیلڈ ہے, لٹریچر ہو, اکنامکس ہو, جہاں بھی ہے آئیڈیاز ڈیولپمنٹ. اس لیے ایک میں مثال ٹیکنالوجی کی دی ہے, ایک میں ہم نے کوئی بھی آئیڈیا جو ہے, کوئی کنسپٹ ہے, اس کو دیا. Hope you would have enjoyed this bitter lecture. کیونکہ سوچنے کا کام ہمیشہ سے bitter ہوتا ہے لیکن ہمیشہ valuable ہوتا ہے. Thank you for paying attention.